ले सहाबी सहाबी का कौल है। और शरअ मन कबलना हमसे पहले लोगों की शरीयत है। इस्तिस्हाब, इस्तिहसान, मसालिह मुरसला और सद्दे जरिया, फिर है उर्फ। इसकी थोड़ी थोड़ी तफसील देखे थे। सहाबी का कौल, तो अगर नबी की बात के खिलाफ नहीं है किसी सहाबी की बात, तो वो मोतबर है। सहाबी का वो कौल या फैसला या अमल जो हदीस रसूल के खिलाफ ना हो, तो वो मोतबर है और ये कौल हुज्जत है। जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का यह कौल मोतबर माना जाता है, यतसद्दक़ु बिदीनारिन औ निस्फि दीनार। उसके बाद शरअ मन क़बलना पढ़े थे। पीछे वाला सफा खोलिए, शरअ मन क़बलना। या ठीक है, चलने दें, इससे सिर्फ यह है इआदा है। तो शरअ मन क़बलना, शरअ लना, ये सही है, या शरअ मन क़बलना लैसा बिशरअ लना, हमसे पहले वालों की शरीयत क्या हमारे लिए शरीयत है, या हमसे पहले वालों की शरीयत हमारे लिए शरीयत नहीं है। इसमें सही मौक़िफ़ क्या है? तो अगर शरीयत ने उसका, हमारी शरीयत ने हुक्म दिया है, तब तो मुत्तफ़क़ अलैह है, उसको लिया जाएगा। हमारी शरीयत ने कहा है कि ये मनसूख कर दिया गया है, तो उसे नहीं लिया जाएगा। और जिसे, जिस पर हमारी शरीयत खामोश है, न रद्द कर रही है न इस बात कर रही, तो वही मौक़िफ़ हमारे लिए भी सही है। यहाँ जो लिखा हुआ है पिछली उम्मतों के वो शरई अहकाम जो उम्मत मोहम्मदिया में बाकी रखे गए हैं, जैसे रोज़ा, तो अभी हमारे लिए शरीयत है, भले पिछली उम्मतों में ये चीज थी। अच्छा, इस्तिस्हाब है। इस्तिस्हाब, साद हा बा, ये इसका मादा है। इस्तिस्हाब का मतलब ये होता है कि जो चीज पहले से आ रही है उसे बाकी रखा जाए, उसे कंटिन्यू किया जाए, ये इस्तिस्हाब है। जैसे आदमी ने वजू कर लिया है तो वो बावजू ही रहेगा जब तक कि टूटने का कोई सबूत ना आ जाए। जब तक आदमी कदाए हाजत के लिए ना जाए, या इस्तिंजा पेशाब के लिए, या हवा का खुरूज ना हो, यानी ये अलामतें अगर नहीं आती हैं, तो उसे बावजू माना जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि इसके टूटने या जायल होने का सबूत न मिल जाए। अल अस्लु बका मकान अला मकान, जो था पहले, असल यही है कि उसे बाकी रखा जाएगा, चाहे सबूत के तौर पर वो चीज हो या नफी के तौर पर कोई चीज हो। पानी में असल यह है कि तहारत है। अल्लाह ताला ने लियुतहिरकुम भी कहा, तो ताकि तुम्हारे लिए तहारत का जरिया है, तो अब उसे ताहिर ही माना जाएगा। पानी ताहिर और मुतहिर ही रहेगा, यहाँ तक कि कोई सबूत मिल जाए कि ये पानी अब ताहिर नहीं है, रंग बदल जाए, उसकी बू बदल जाए, या उसका जायका तब्दील हो जाए, ये जो सिफात सलासा उसके हैं उसमें से कोई एक तब्दील हो जाए, ऐसे ही मिल्कियत बाकी मानी जाएगी। मोबाइल मेरी है तो मेरी ही रहेगी, मैं ही उसका मालिक हूँ, यहाँ तक कि
منتقلی کی کوئی دلیل آ جائے۔ اچھا، استحسان ایک چیز ہے، استحسان اس کو بھی پڑھے تھے، یعنی اچھا اور بہتر سمجھنا، سہولت کے لیے، انصاف کے لیے، مصلحت عامہ کے لیے۔ جیسے آرڈر پہ جو چیز بنوائی جاتی ہے تو پیسے کچھ ایڈوانس دے دیے جاتے ہیں، ابھی آدمی مالک نہیں ہوا ہے، ابھی ریڈی نہیں ہے، ابھی سامان بنا نہیں ہے، لیکن وہ بیچ دیتا ہے، ایڈوانس لے لیتا ہے، تو یہ تو لا تبیع ما لیس عندک کے خلاف ہے، لیکن اس کے خلاف ہی فیصلہ دیا گیا ایک دوسرے قیاس سے یا دوسرے ثبوت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیع سلم کوئی کر رہا ہے، اگر ایڈوانس پرچیس ہے، تو اسے فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، تو وزن اور کیل معلوم ہونا چاہیے اور مہلت اور مدت طے ہونی چاہیے، تاکہ جھگڑا اور اختلاف کی نوبت نہ آئے۔ لہذا استثناء یعنی پہلے پیسہ دے کر بعد میں سامان لینے کی بیع جائز قرار دی گئی۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے، مصالح مرسلہ، مصالح مرسلہ عوامی بھلائی اور مصلحت عامہ کے لیے کسی چیز کو جائز قرار دینا۔ ایسی یہاں لکھا ہوا ہے مصالح مرسلہ۔ اچھا، مصالح مرسلہ میں ایک چیز یہ ہے کہ دلیل جسے مرسلہ، ارسلہ یرسلو، ارسال چھوڑ دینا، مرسلہ جسے چھوڑ دیا گیا ہو، دلیل سے جسے باندھا نہ گیا ہو، جس پر نہ جس کے جواز کی کوئی دلیل ہو اور نہ ہی اس کے منع یا عدم جواز کی کوئی دلیل ہو۔ تو جو لکھا ہوا ہے وہ دیکھیے، ایسی مصلحتیں جس کے جواز یا عدم جواز پر کوئی دلیل نہ ہو، شریعت کا کوئی باؤنڈیشن نہ آیا ہو، کوئی ہدایت اس بارے میں نہ آئی ہو، اسے مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ اور اس کو مرسلہ اس لیے کہتے ہیں، یہ دلیل سے خالی ہوتے ہیں، دلیل نہیں ہے قرآن کو مصحف میں جمع کرنے کی، دو دفتیوں کے بیچ میں قرآن کو جمع کیا گیا، صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ عمل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ کام نہیں ہوا، نہ آپ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا، نہ شریعت نے منع کیا نہ شریعت نے حکم دیا، لیکن مصلحت کے پیش نظر مصحف کو قریش کی لغت پر جمع کر دیا گیا ایک جگہ، تو یہ ہے مصالح مرسلہ، مصلحت کے لحاظ سے اس کو بہتر جانا گیا، جس پر کوئی دلیل نہیں تھی اسے کیا گیا۔ تو قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دینا، یہ کس بنیاد پر یا کس وجہ سے ایسا ہوا، اس کے جواز کو تسلیم کیا گیا؟ مصالح مرسلہ، عوامی بھلائی یا مصلحت کے لیے ایسا کیا گیا۔ حقوق کی حفاظت کے لیے نکاح کا رجسٹریشن کرایا جاتا ہے، تو کہیں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رجسٹر موجود ہی نہیں تھا، اور اس انداز میں جس طرح سے آج لکھا جاتا ہے، اوپر رہتا ہے نکاح نامہ لکھا رہتا ہے،
کس نے شائع کیا ہے، کون ذمہ داری لیا ہے، اس کا بھی نام رہتا ہے۔ پھر اس پہ ہم، لڑکے لڑکی کا نام ہوتا ہے، ان کا ایڈریس رہتا ہے، آدھار نمبر رہتا ہے، بہت ساری چیزیں اس پہ لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز تو نہیں تھی پہلے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے کرنے یا نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا مصلحت کے پیش نظر اسے اختیار کر لیا گیا اور باقاعدہ رجسٹر پہ پوری تفصیل تحریر کی جاتی ہے۔ زمین کی خریدی ہوتی ہے، زمین بیچی جاتی ہے، تو باقاعدہ اس کے لیے رجسٹری تیار کی جاتی ہے ہر ملک میں، چاہے اسلامی کنٹری ہو یا اسلامی نہ ہو۔ اس لیے رجسٹری تیار کی جاتی ہے تاکہ حقوق کی حفاظت ہو سکے، اور حقوق کی حفاظت مطلوب ہے دین میں، دلیل بھلے نہیں ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ رجسٹری کرائی جائے، دھوکے دہی سے محفوظ کیا جائے، اصل جو مالک ہے زمین کا اس کی ملکیت پکی کی جائے۔ تو اس کے لیے رجسٹری کرائی جاتی ہے، فوٹو تصویر آن لائن کھینچی جاتی ہے، نام وغیرہ اور ضروری کاغذات طلب کیے جاتے ہیں۔ انسانی ضروریات کے لیے کرنسی کا جاری کرنا، اگر کرنسی نہیں ہوتی اور ہمیں کسی سے کوئی سامان لینا ہوتا، تو اگر ہمارے پاس پھل فروٹ ہے تو اسے لاد کے لے جانا پڑتا، جس سے ہمیں اناج لینا ہے، چاول اور دال خریدنے ہیں، تب تبادلہ ہوتا، تو یہ تو بڑی دشواری والا کام تھا۔ لہذا ہماری یہ ضرورت ہے، قرآن اور حدیث میں کرنسی کی چھپائی کا ثبوت نہیں ہے، وہ مصلحت کے ضمن میں اسے ایسے چھوڑ دیا گیا، اگر مصلحت کا تقاضا ہے تو کیا جائے گا۔ تو مصلحت اسی میں ہے، سہولت اور آسانی اسی میں ہے کہ کرنسی جاری کی جائے اور اس کی ایک ویلو طے کی جائے اور اسی سے لین دین ہو سکے۔ تو لاکھوں روپے آدمی جیب میں رکھ لیتا ہے آسانی سے اور بڑی سہولت سے لین دین کر لیتا ہے اسی کرنسی سے۔ ٹریفک کے اصول و ضوابط ہیں، ٹریفک کے اصول و ضوابط، اور وہ اس کی پابندی ویسے ہی کرنی ہے جیسے شریعت کی پابندی کرتے ہیں، جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو باقاعدہ فائن بھرنا ہے، اور یہ فائن بھرنا ہمارے لیے یا مخالفت کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی ٹول ٹیکس وغیرہ جو لگایا جاتا ہے، روڈ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی مرمت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا آپ سے ٹیکس وصولا جاتا ہے، تو اب وہ بھرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں مصلحت مرسلہ میں آتی ہیں، انہیں مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ اصلاح، بھلائی، مصلحت، سہولت، آسانی کے پیش نظر اسے قبول کرنا، مصلحت عامہ کو دیکھتے ہوئے اسے اخذ کرنا، تو یہ ہے مصالح مرسلہ۔ چھٹی جو دلیل ہے متفق علیہ نہیں بلکہ مختلف بھی ہے، سد ذرائع، یہ آسان ہے، سد ذریعہ یعنی سبب نہ بن جائے برائی کا، گناہ کا ذریعہ نہ بن جائے، لہذا اس جائز کام سے بھی روک دیا جائے یا مباح عمل سے بھی منع کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر اس کی اجازت دیں گے تو وہ گناہ کا یا کسی حرام کام کے ارتکاب کا سبب بن جائے گا۔ خاص طور سے شرک اور توحید کے باب میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر بہت ساری چیزوں سے روک دیا گیا۔ سد ذریعہ محظورات کی جانب لے جانے والا مباح راستہ بند کرنے کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ محظورات یعنی حرام کام،
محظورات محرم کا ایک بدل یا مترادف لفظ تھا محظور، محرمات یعنی محظورات، حذر جس سے روک دیا گیا ہو، تنبیہ کر دی گئی ہو، منع کر دیا گیا ہو، تو محظورات یعنی ممنوعات، محرمات کی جانب لے جانے والا مباح کام، مباح بات، مباح راستہ، مباح عمل بند کر دینے کو سد ذریعہ کہتے ہیں یا سد ذرائع کہتے ہیں۔ جیسے کنواں کھودنا اپنی زمین پہ آپ کے لیے جائز ہے، گڈھا کھودیے، کنواں کھودیے، تالاب بنائیے، آپ زمین کے مالک ہیں تو اپنی زمین میں آپ کنواں کھود سکتے ہیں، لیکن زمین آپ کی ہے اور 1 فٹ کے بعد جو ہے کسی اور کا مکان ہے، گھر ہے، یا ہو سکتا ہے اس کا دروازہ ہو، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی زمین میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، میری جگہ ہے تو میں اسے چاہوں کنواں بناؤں، چاہے گڈھا بناؤں، چاہے گھر بناؤں۔ تو اب یہ سامنے والے یا پڑوسی کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتا ہے، وہ اس میں گر بھی سکتا ہے، لہذا معاملہ اگر اوپر جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ تمہارا اپنی زمین پہ کنواں کھودنا یہ منع ہے، اس لیے کہ سامنے والے کے اس میں گر کر ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو کوئی کہے کہ کنواں، اپنی زمین میں کنواں نہ کھودنے کی کوئی دلیل لاؤ، تو دلیل کہاں سے لائیں گے؟ نہ اس کی دلیل قرآن میں ہے، نہ اس کی دلیل حدیث میں ہے۔ تو اب دلیل کس بنیاد پر فقیہ یا عالم کس بنیاد پر منع کرے گا؟ سد ذریعہ یا سد ذرائع، آدمی ہلاک ہو سکتا ہے اور وہ گر سکتا ہے، لہذا یہاں نہیں کنواں کھودا جا سکتا ہے، یہاں کنواں کھودنا تمہارا منع ہے۔ ایسے ہی شراب کوئی بنانے والا ہے، انگور خریدتا ہے، شراب کو سڑاتا ہے، اس میں نشہ آ جانے تک مختلف عمل کرتا ہے اور شراب بنا کے بیچتا ہے، تب ایسے آدمی کو انگور نہیں بیچیں گے۔ انگور تو ہم بیچ سکتے ہیں، ہمارے لیے مباح ہے، تجارت ہے، ہم نے انگور کی کھیتی کی ہے، انگور ہم جس کو چاہیں اس کو دیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی شراب بناتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ یہ لے گا اور لے جائے گا، اس سے شراب بنائے گا، تو پھر اس آدمی کو انگور فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ کس بنیاد پر یہ حکم لگا؟ سد ذرائع کے طور پر، تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے انگور سے لے جا کے شراب بنائے اور لوگوں کو حرام کام میں ملوث کرے۔ لہذا سد ذریعہ کے طور پر شراب بنانے والے کو انگور بیچنا منع ہے۔ اچھا، اب آگے جو 7ویں قسم ہے سد ذریعہ، واضح ہے۔ 7ویں قسم ادلہ شرعیہ فرعیہ کی، ادلہ شرعیہ مختلف فی، عام لوگوں کا وہ طریقہ، عرف کہتے ہیں، عرف کسے کہتے ہیں؟ عرف عام لوگوں کا وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اسے عرف کہتے ہیں، اور اسی سے معروف ہے، یعنی معروف، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تو عرف جو شریعت کے مطابق ہو یا جس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو،
شریعت کے مزاج کے مطابق ہو، شرعی تعلیمات کے مطابق ہو، دینی ہدایات کے مطابق ہو، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہ ہو اور وہ ہمارے چلن میں داخل ہو، تو اسے عرف کہتے ہیں۔ جیسے زبانی ایجاب و قبول کے بغیر سامان لے کر پیسہ دینا زبانی ایجاب و قبول۔ تو کسی معاملے کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہو۔ یہ کہا جائے کہ دیکھو میں اتنے میں بیچ رہا ہوں اور لینے والا کہے کہ میں اتنے روپے میں خرید رہا ہوں، تو یہ ایجاب و قبول ہے۔ جیسے عقد نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اچھا، ایجاب و قبول یہ ہے کہ زوجین میں سے دونوں طرف سے ہو، لیکن یہ بھی ایک عرف اب عام ہو گیا ہے کہ سامنے جو ہے بچی کے ولی ہوتے ہیں اور انہی لوگوں سے ہو جاتا ہے ایجاب و قبول۔ تو سامان کے تعلق سے بھی، خرید و فروخت کے تعلق سے بھی ہم خریدنے جاتے ہیں، سامان چن لیتے ہیں اور اس کے بعد ایجاب و قبول کی کوئی بات نہیں آتی ہے، قیمت جتنی ہے دے کے اور اس کے مالک ہو جاتے ہیں، لے کے چلے آتے ہیں۔ حالانکہ تجارت میں، لین دین میں ایجاب و قبول ضروری تھا۔ سامان لے کر پیسہ دے دینا جس کو بیع معاطات کہا جاتا ہے، بیع معاطات یعنی ایک دوسرے سے لین دین کر لینا، یہ پیسہ عطا کر دیتا ہے، وہ سامان عطا کر دیتا ہے، تو یہ معاطات ہو گیا۔ میں نے موبائل خریدی، چیک کیا، سلیکٹ کیا، اس کے بعد جو ہے پیسہ میں نے دے دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں 20,000 میں تمہاری فلاں کمپنی کی موبائل میں خرید رہا ہوں، اور دینے والے نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو سمسنگ کمپنی کی اور فلاں موبائل 20,000 میں بیچ رہا ہوں، تو ایجاب و قبول تو ہوا ہی نہیں، رضامندی کے کلمات تو ادا ہی نہیں ہوئے، لیکن لین دین ہو گیا، ادھر سے پیسہ عطا کیا گیا اور ادھر سے موبائل دے دی گئی، تو یہ بیع معاطات ہے، ایجاب و قبول کے کلمات منہ سے ادا نہیں کیے گئے۔ اچھا، ایسے ہی مہر معجل طے کرنا، یعنی بعد میں دینے والی جو مہر ہوتی ہے، ایک تو مہر معجل ہوتی ہے، یعنی عین سے تعجیل، عجلت، عجلہ، جلدی، اور ایک ہے اجل سے مؤجل، یعنی جو بعد میں دینے والی ہو، تاخیر سے دینے والی۔ ایسے استثناء ہے، استثناء یعنی آرڈر پر سامان دینا۔ ہاں، استثناء یعنی آرڈر پر کوئی سامان دینا، منگانا، یہ استثناء کہلاتا ہے۔ مدرسہ کی سند لینے والے ہی کو عالم کا خطاب دینا وغیرہ۔ عالم ہم سب کو نہیں بولتے ہیں، ہر علم والے کو عالم نہیں کہتے ہیں، بلکہ ایک خاص مرحلے سے گزرے ہوئے، ایک خاص مدت بتانے والے اور خاص علم حاصل کرنے والے کو ہم عالم کہتے ہیں۔ تو یہ عرفاً جائز ہے،
اس کا چلن عام ہو گیا ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو یہ از راہ عرف جائز ہے، از راہ نس نہیں، بلکہ از راہ عرف۔ ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی نے شوہر کی بخیلی کی شکایت کی تو آپ نے انہیں بلا اجازت کچھ مال لینے کی اجازت دے دی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، جتنا تمہارے لیے اور تمہاری اولاد تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو اتنا لے سکتی ہو۔ کیسے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، عرف کے مطابق، چلن کے مطابق۔ جیسے ابھی مالیگاؤں میں 2000 میں کام چل جاتا ہے ایک متوسط گھرانے کا ہفتہ بھر، لیکن بنگلور میں ہو سکتا ہے 10,000 بھی کم ہو، 5,000۔ تو جہاں جتنی ضرورت ہے، جو چلن اور جو عرف ہے اس کے مطابق، یہاں متوسط گھرانوں میں کتنا خرچہ لگتا ہے اور کسی اور جگہ وہاں کتنا خرچہ لگنا چاہیے یا کتنا لگتا ہے، اتنا دیکھ کے لیا جا سکتا ہے، تو یہ عرف کے مطابق ہے۔ اگر عرف حلال کو حرام کرتا ہے، ایک نوٹ ہے، ایک تنبیہ یہاں دی ہے کہ عرف کا یا عرف کے معتبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس پر لوگ متفق ہو جائیں، جسے ٹھیک جان لیں وہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی عرف حلال کو حرام کرتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے بینک سے سود لینا، یہ تو عام چلن ہے، عام دستور بن گیا ہے، اور اکثر لوگ سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، تو یہ عام چلن ہونے کی وجہ سے یہ حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ عرف میں اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے جتنی نص اور دلیل میں ہے۔ لہذا اگر عرف کسی حرام کام کو حلال کرتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے سود ہے۔ اگر عرف کسی بری بات کو، بری چیز کو، برے دستور کو ٹھیک سمجھ رہا ہے تو بھی وہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جی، تو مسئلہ مرسلہ ہو گیا، یعنی جس کو دلیل سے باندھا نہ گیا ہو بلکہ چھوڑ دیا گیا ہو ایسے، یعنی جس کے جواز یا عدم جواز پر کوئی دلیل نہ ہو، جیسے قرآن کو مصحف میں جمع کرنا، اس کے جواز یا عدم جواز پر دلیل نہیں ہے۔ رجسٹریشن کرانا، چاہے زمین کا ہو یا نکاح کے پیپر ہوں، کرنسیاں جاری کر دینا یا ٹریفک کے اصول و ضوابط طے کر دینا، ٹول ٹیکس وغیرہ وصولنا، یہ سب از راہ مصالح مرسلات جائز ہیں۔ یہ حکم کیسے لگا؟ دلیل کی بیس پہ نہیں بلکہ مصالح مرسلہ کی بنیاد پر، لوگوں کی سہولت اور ان کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے۔ اور اسی ضمن میں میرے خیال سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اذان بھی آئے گی۔ انہوں نے ضرورت سمجھی تھی جب آبادی بڑھ گئی تھی اور لوگ دور دور تک منتشر رہتے تھے، اذان نہیں سب کے کانوں تک سنائی دیتی تھی، تو انہوں نے تنبیہاً پہلے ایک اذان دلوائی، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو ختم ہے۔
अब उस पे इसरार नहीं करते हैं। तो मसाले मुरसला में ये भी ज़रूरी है कि शरान उसकी, उसमें कोई मुखालफत ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोग किसी जश्न पर इत्तेफाक कर लें और वो आम चलन बन जाए किसी समाज का, जैसे मिलादुन नबी का जो जश्न है, या जो बर्थडे वगैरह मनाने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्थडे मनाने का चलन कहीं कहीं आम हो गया है, तो उसको जायज नहीं माना जा सकता है। इसलिए कि इसके लिए भी जरूरी है, मसाले मुरसला के लिए जैसे उर्फ के लिए जरूरी है, वैसे इसके लिए भी जरूरी है कि शरअन कोई मुखालफत ना हो, उसमें कोई नई चीज इजाद ना की जा रही हो, बिदात, और हकीकत में उसकी जरूरत हो, मसलहत पर मबनी हो तब। अच्छा, उसके बाद छठे नंबर पे जो हम लोग पढ़े हैं, सद्दे जरिया, ये वाजह है। यानी किसी बुराई का जरिया ना बने वो काम, इसलिए उसे उससे भी रोक दिया जाता है। मबा काम मबा है, लेकिन फिर भी बुराई की तरफ ले जाने वाला है, लिहाजा उससे मना कर दिया गया। उर्फ आम, आम लोगों का तरीका जो शरीयत के खिलाफ ना हो, वो उर्फ आम है। हम्म। अभी नहीं हो। तो उर्फ आम, आम लोगों का तरीका, इसमें भी जरूरी है कि शरई मुखालफत ना हो। कुछ मिसालें यहाँ दी हुई हैं। ईजाब व कबूल, यानी बे मुआतात वाला, ईजाब व कबूल या रजामंदी दोनों तरफ की जानिब से जरूरी है। मुंह से बोला नहीं है, ईजाब कबूल हुआ नहीं है, लेकिन मामला नाफिज कर दिया गया, तो भाई ये मुआतात है। और महर मुअज्जल है, इस्तिस्ना है, मदरसे की सनद का जो मामला है। हिंद बिनते उतबा वाकया है, जो उन्होंने शिकायत की थी अपने शौहर की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी, लेकिन बिल मारूफ, उर्फ के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक ले सकती है। अच्छा, अब आगे, ये तो हम लोग मसादिर शरइया पढ़ लिए, चाहे वो असलिया हों चाहे गैर असलिया हों, यानी फरइया हों। मसादिर हो गया। अब मसादिर में कोई इश्काल अगर हो तो सवाल करो, और अगर नहीं है तो फिर तरीक़े इस्तिंबात, अगले उस पर आते हैं, इस्तिंबात के तरीक़े। इसमें कोई ऐसी दुश्वारी है नहीं, बस ये जहन में रहना चाहिए अच्छी तरह से कि अदिल्ला शरइया दो तरह के हैं, एक तो असलिया और एक फरइया। अब असलिया की चार किस्में हैं, कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास। और फरइया की सात किस्में हैं, कौले सहाबी, शरो मन क़ब्लना, इस्तिस्हाब, इस्तेहसान, मसालिह मुरसला, सद्दे ज़राए और उर्फ। और इनकी तफसील हो गई। इसके बाद तरीक़े इस्तिंबात, इस्तिंबात का तरीक़ा। तो अभी सरे दस्त हमें सिर्फ आज ये देखना है कि इस्तिंबात के तरीक़े कितने हैं। इस्तिंबात का मतलब ये होता है कि दलील की रोशनी में मसला मुस्तंबत करना, हुक्म बताना, मसाइल निकालना, उसको इस्तिंबात कहते हैं। तो कुरान और हदीस से अहकाम निकालने और मुस्तंबत करने के चंद कवायद हैं, जिनका जानना जरूरी है, जिनमें से चंद अहम दर्ज झेल हैं।
صرف آج ہم ایسے ہی گن لیں گے، دیکھ لیں گے کہ کتنے ہیں اور ان کا نام کیا ہے بس. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو جو استنباط کے قواعد اور طریقے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر امر اور نہیں ہے، دوسرے نمبر پر عام اور خاص ہے، تیسرا ہے مطلق اور مقید، چوتھا مجمل اور مبین، پانچواں ظاہر اور مؤول، چھٹا ہے ناسخ و منسوخ، ساتواں ہے راجح اور مرجوح، آٹھواں حقیقت اور مجاز، نواں ہے منطوق اور مفہوم. تو ایسے کیٹیگری اور کھانا بنانا پڑے گا دلیلوں کی، اور سمجھنا پڑے گا کہ اس میں امر ہے کہ نہیں ہے، آرڈر ہے کہ ممانعت ہے. پھر نص دیکھیں گے اور اس کے بعد اس میں یہ طے کریں گے کہ یہ جو نص موجود ہے، دلیل ہے، تو یہ عام دلیل ہے کہ خاص دلیل ہے. پھر مطلق اور مقید دیکھیں گے کہ مطلق دلیل ہے کہ مقید ہے، مجمل ہے کہ مبین ہے، ظاہر ہے کہ مؤول ہے، ناسخ ہے کہ منسوخ ہے. اگر یہ سب کوئی نہیں جانے گا، اگر اتنی دقت اور باریکی کے ساتھ نصوص کو نہیں پہچانے گا، تو وہ حکم نہیں لگا پائے گا. اس لیے کہ اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے منسوخ کو پر حکم لگا دے گا اور کہے گا کہ جو ہے ایسا کرنا ضروری ہے. جیسے ایک روایت ہے کہ اگر آگ پر ابلی ہوئی کوئی چیز آدمی کھاتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. تب اس کو علماء نے کہا کہ نہیں، یہ تو منسوخ ہے یہ حکم. تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے کہ نہیں. ایسے ہی راجح اور مرجوح معلوم ہونا چاہیے، حقیقت اور مجاز سمجھنا چاہیے، منطوق اور مفہوم معلوم ہونا چاہیے، تبھی استنباط کر پائے گا آدمی. تو یہ جو 9 اقسام ہیں، ان کو آپ لوگ دیکھ لیں ابھی، اور انشاءاللہ اب ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تفصیل پڑھتے جائیں گے تاکہ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں. کوئی سوال ہو، سوال کیجیے.